हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन की सर्द फजाओं से आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे पास 3 अहम खबरें हैं, जिनमें से वही सबसे टॉप स्टोरी जो आज की और कल की और परसों की, क्योंकि इसलिए टॉप स्टोरी है कि कई महीनों से जारी व सारी एक बहुत बड़ी शादी जो पहले लंदन में की गई, फिर पाकिस्तान, इस्लामाबाद, जगह जगह ये शादी की जा रही है। और कौन कौन लोग जो हैं वो उसके फैसिलिटेटर हैं, यानी इस शादी के पीछे खर्चे कहाँ से किए जा रहे हैं, कौन लोग हैं जिनके यहाँ से बारात रवाना की जा रही है, और वो कौन लोग हैं कि जो इस शादी पे अखराजात में करोड़ों रुपए बहा रहे हैं। नाजरीन, आपको सबसे पहले, मेरे पास वीडियो तो नहीं है क्योंकि वो जमाना वीडियो का नहीं था, शायद कोई वीडियो कैमरा वो जो होता है M3 इस टाइप का कोई वीडियो कैमरा इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन मेरे पास एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है, बड़ी आला तस्वीर है। और जब मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा तो आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वो हकायक हैं जो आज तक आपने नहीं सुने। आप ये पहले तस्वीर मैं अपनी टीम को कहूंगा कि आपके खिदमत में पेश करें। बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढी है, ये एक नायाब तस्वीर है। और ये शादी हो रही है किसकी? जी हाँ, जुनैद सफदर के नाना बीमार शरीफ नौसरबाज शरीफ उर्फ बहरूपिये की। आप देखिए ये जो शादी है ये कितनी सादगी से मनाई जा रही है। जब मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस शादी के मौके पर जो आपको तंबू कनाते हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तंबू कनाते, टेंट नजर आ रहे हैं, फूलदार टेंट। जब उनकी तारीख बताऊंगा तो फिर आप हैरान मजीद हो जाएंगे। आप ये अंदाजा फरमाइए कि ये मियाँ बीमार शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ की शादी की तस्वीर है, और ये उस शख्स की शादी की तस्वीर है जो कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि मेरे वालिद साहब तो जद्दी पुश्ती रईस थे और हम तो बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये बात तो मैं आपको कई मरतबा बता ही चुका हूं कि इनका असली खानदान अमृतसर के बाजार हुसन से मुतल्लिक है, और वहां पर क्या काम किया करता था ये मैंने नहीं, ये ज्ञानी ज़ैर सिंह ने कहा, जो भारत के साबका सदर थे। उन्होंने जब ज़ियाउल हक ने, जब ये वज़ीर आला पंजाब थे और ज़ियाउल हक वक्त के हुक्मरान थे, तो जब वो भारत के दौरे पर गए उन्होंने ज्ञानी ज़ैर सिंह से तारुफ कराया कि ये लड़का जाती अमरा का रहने वाला है, जहां जो गांव आपके नाना के नाम पर है। तो उन्होंने इनको पूछा कि तू किसका पुत्र है, तू किदा पुत्र है, तू टंडा वाले का पुत्र है। और वो टंडा जो होती हैं वो जो कुएं के अंदर, लेकिन ज्यादा हम तफसील में नहीं जाएंगे, वो तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। हम आपको इस शादी के बारे में बताएंगे। ये शादी मियाँ नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज की शादी है, और यहाँ पर जो टेंट लगे हुए हैं ये उस जमाने के वो वाले टेंट हैं जो आम घरानों में शादियों के मौके पर लगाए जाते थे। अच्छे और अमीर घरानों में आप सबको अगर याद हो तो एस रुल्दू या फिर लाहौर के ज़हूर संज के आला किस्म के टेंट, यानी खैमे, यानी मार्काइस जिसको आजकल कहते हैं, वो लगाई जाती थी। तो आप इस शादी से अंदाजा करें कि ये रईसों की शादी है, और आज जो ये शादी हो रही है उसी शख्स के नवासे की शादी है जो 22 अगस्त 2021 से लंदन से शुरू हुई और अभी लाहौर नहीं पहुंची, अभी वो इस्लामाबाद में घूम रही है। ये बारात इसी तरह है कि जिस तरह कोई जुलूस होता है और वो शुरू होता है और फिर उसकी टेल कहाँ होती है और उसका जो कहते हैं कि वो अगला सिरा है वो कहाँ होता है। शादी जो है अभी तक इस्लामाबाद में घूम रही है, और शादी आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की तरफ यानी रायविंड की तरफ रवां दवा है। और ये कल जो बारात आपने देखी, जिसमें ये वीडियो देखिए, बच्चियां जो हैं जो इस्लामी तर्ज तामीर के इस्लामी घराने की सकाफत की मजहर हैं, उनके वालिद साहब के बकौल वो कैसे खूबसूरत डांस कर रही हैं।
آج یہ بھی آپ کو بتاؤں گا جو سب سے اہم انکشاف ہے کہ یہ اس غریب آدمی کے نواسے کی شادی کہ جس کی شادی پر مارکائز جو ہے وہ عام سی پھولوں والی ہے، اس کے جدی پشتی رئیس یعنی جو پڑنانا ہے اس کی شادی جس پہ کروڑوں روپے لٹائے جا رہے ہیں، دودھ پلائی کی رسم میں کتنے پیسے دیے گئے، جوتا چھپائی میں کتنے پیسے دیے گئے، اور رائے ونڈ میں جو ڈیکوریشن کی جا رہی ہے اس پر کتنا خرچہ آ رہا ہے۔ اور آج یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مریم نواز جو جوڑے زیبتن کیے ہوئے ہیں اور جو ان کی بہو نے کپڑے پہن رکھے ہیں یا شادی میں شریک دیگر اہل خانہ نے وہ کپڑے پہن رکھے ہیں، وہ کپڑے بھارت کے کس ڈیزائنر نے تیار کیے اور ان کے بقول ان کے ساتھ کس نے جو ہے وہ رابطہ کیا اور وہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ انہوں نے انتظام کیا اور اس کی کیا قیمت ادا کی گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ ساری تفصیل بتاؤں، جوتا چھپائی اور جو ہے وہ اس کی جو دودھ پلائی کی رسم میں کتنے لاکھوں کروڑوں دیے گئے اس کی تفصیل بتاؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شادی کی بارات ہے یہ کہاں سے چلی ہے۔ یہ شادی کی بارات جو ہے یہ امجد افریدی جو کہ شمیم افریدی کے بیٹے ہیں، سینیٹر شمیم افریدی کے بیٹے ایم پی اے خیبر پختونخوا کے امجد افریدی کے بھائی کے گھر سے یہ بارات روانہ ہوئی ہے۔ کوہاٹ کی افریدی فیملی کے کارنامے کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ اس کارناموں کے عوض میں ماضی کے حکمرانوں پر کیا خرچ کرتے رہے ہیں، اور اس بارات پر بھی انہوں نے جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں، کس وجہ سے کیے ہیں۔ یہ جو کوہاٹ کے افریدی خاندان ہیں جن کے گھر سے یہ بارات اسلام آباد سے فارم ہاؤس سے روانہ ہوئی ہے، اور وہ جو میں آپ کو پنجابی میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ سیاستدانوں کے سانبو ہوتے ہیں، یعنی اس مشکل وقت میں جب سیاستدانوں کے پاس رقم نہیں ہوتی یہ رقم لگاتے ہیں اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد یہ مال سمیٹتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ جو خاندان ہے جہاں سے بارات روانہ ہوئی ہے وہ خود بھی جو ہے وہ اس پہ کیا کہتے ہیں اقتدار میں موجود ہے، ایم پی اے ہیں ان کے ایک بھائی جہاں سے یہ بارات روانہ ہوئی، اور دوسرے جو ان کے والد ہیں وہ شمیم افریدی ہیں۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ کوہاٹ کے قبضہ گروپ جو ہے پراپرٹی پہ قبضہ گروپ کرنے والے ان کی سرپرستی بھی یہی خاندان کرتا ہے، لاکھوں نہیں ہزاروں نہیں کروڑوں کماتا ہے، اور پھر وہ کروڑوں میں سے کچھ کروڑ جو ہیں وہ حکمرانوں کی یاشیوں اللہ تلنوں پہ خرچ کر کے خود بھی موج کرتا ہے۔ لیکن اس میں بہت زیادہ لمبی تفصیل ہے۔ جو بازار زرخیل ہے وہاں پر سمگلنگ کا سامان اور افغان ٹریڈ کا سامان جو ہے وہ اسی افریدی خاندان نے کس طرح خرد برد کر کے ری سمگل کر کے پہلے افغانستان بیچتے ہیں پھر پاکستان منگواتے ہیں اور اس پہ ریبیٹ جو ہے اس کے ڈیوٹی ریبیٹ کے پیسے کماتے ہیں۔ یہ کس طریقے سے ہے یہ ایک علیحدہ داستان آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ وہی افریدی خاندان ہے جن کے گھر سے کل جنید صفدر کی اسلام آباد سے بارات روانہ ہوئی۔ اور اب ہم آتے ہیں شاہانہ شادی کی مزید تفصیلات پر۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو دو بڑی اہم خبریں لندن سے بتانی ہیں، لہذا یہ مختصراً آپ کو بتائیں کہ یہ جو جوڑے ہیں بھارت کے امبینو جو ڈیزائنر ہے اس کی یہ تخلیق ہے، اور ان کے مطابق یہ جوڑے کم از کم جو ہے لاکھوں روپے میں بنائے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں میں نے ٹرکش مٹیریل استعمال کیا ہے، ٹرکش ٹچ دیا ہے، اور جو مریم صفدر نے جوڑے پہن کر ڈانس کیے گانے گائے وہ پاکستان کی غریب قوم کو جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس ضروریات زندگی خریدنے کے لیے رقوم نہیں ہے، یہ اس انڈے بیچنے والے بچے کی گردن پر، یہ اس غبارے بیچنے والے بچے کی گردن پر جن کی ویڈیوز میں نے پرسوں آپ کو اپنے پروگرام میں دکھائی تھی، یہ اخراجات کیے گئے ہیں، اور ایک ایک جوڑا جو ہے وہ لاکھوں روپے میں وہ خریدا گیا اور کروڑوں روپے شادی پر لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ شادی مہندی بارات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ولیمہ جو ہے وہ رائے ونڈ میں کیا جائے گا وہاں 1600 افراد کو مدعو کیا گیا ہے، جن میں یقیناً مسلم لیگ نون کے غریب کارکنان تو ہیں ہی نہیں، سرے سے نہیں ہیں، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ بھارت سے بھی اہم مہمانوں کو بلایا جائے۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قوالی نائٹ پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کا پروگرام ہے، نوٹوں کی گھڑیاں لاہور کے اسٹیٹ بینک میں اور دوسرے بینکوں میں نایاب ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کے جو چمچے کڑچے ہیں
جن کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور وہ اب اس ولیمے پر جو ہے نا وہ پنکھوں کے ساتھ جو ہے نا نوٹ اٹھانا، کیونکہ ان کا تعلق اس بازار سے ہے جہاں پنکھوں کے ساتھ نوٹ اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے اب پنکھوں کے ساتھ نوٹ اٹھانے کا موقع آنے والا ہے، اور لوگوں نے نوٹ خرید کر تیاری پکڑ لی ہے، کمر کس لی ہے۔ اور ہماری اطلاع کے مطابق وہاں جو ڈیکوریشن کی جا رہی ہے جاتی عمرہ پہ، اس پر بھی اگر آپ کو بتا دیا جائے تو مجھ جیسا غریب آدمی جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی اور محنت کی کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، حیران پریشان ہو جائے گا کہ ہمارا پیسہ جو انہوں نے خزانوں سے لوٹا، عوام کا پیسہ، وہ کس بے دریغ طریقے سے جو ہے وہ اس شادی پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو میں بڑی اہم جو بات بتانے والا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو لندن سے جو اہم خبر دینے والا ہوں۔ آپ میری ویڈیو سے جڑے رہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ وہ اہم خبریں جو میں اپنے پروگرام میں بتایا کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، جوتا چھپائی میں جو لڑکیوں نے پیسے مانگے لڑکے سے، وہ کتنے ہیں؟ تصور کیجئے، آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک کلرک کی، ایک چپڑاسی کی، ایک عام آدمی کی ایوریج سیلری کتنی ہے؟ یقیناً چند ہزار۔ لیکن جوتا چھپائی پر جنید صفدر سے جو پیسے مانگے گئے لڑکی والوں کی طرف سے، وہ اس لڑکی والوں کی طرف سے جس کا باپ نیب کا چیئرمین رہا اور انتقامی کاروائیاں کرتا رہا، اور کروڑوں روپے سمیٹ کر ملک سے فرار ہو چکا ہے قطر میں۔ اس قطری شہزادے کے دفتر میں اس کا پارٹنر ہے جاسم کے، کہ جس نے محترمہ نانی جان کو جو ہے وہ خط دیا تھا، وہی قطری شہزادہ جس کا پارٹنر سیف الرحمان ہے، اس کی بیٹی کے اہل و عیال نے دلہا سے 5 کروڑ روپے مانگے۔ آپ ذرا کیلکولیٹر پکڑ لیں، 5 کروڑ روپے کو پاکستان کے عام آدمی کی تنخواہ پر ضرب دے لیں۔ کل مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میرے والد پھل کی ریڑھی لگاتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر 500 سے 600 روپے ہماری آمدن ہے۔ وہ رو پڑا، کہنے لگا میرے گھر میں 2 سے 3 لوگ جو ہیں وہ کمانے والے ہیں، اور میری والدہ بھی بیمار ہیں، میرے والد بھی بیمار ہیں، اور کبھی کبھی وہ کام پر جاتے ہیں، ہمارا گزارا انتہائی مشکل سے ہوتا ہے، جبکہ میری ایک بہن کی شادی بھی جو ہے وہ ابھی تک۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لیکن آپ یہ سن کر ضرور ایک مرتبہ وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہہ دوں، آخ تو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، آخ تو، کہ 5 کروڑ روپے جوتا چھپائی مانگے گے۔ 5 کروڑ روپے۔ میری بات پہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ان کو کہیں کہ ویڈیوز دکھا دیں، اب تو ہر جگہ ویڈیو، ڈانس کی ویڈیو، ناچ کی ویڈیو، 5 کروڑ کی ویڈیو بھی آ جائے گی، دکھا دیں۔ جوتا چھپائی کے 5 کروڑ، اور دودھ پلائی کے آپ کو پتا کتنے پیسے مانگے گے؟ دل تھام لیجئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیجئے، پاکستان میں غربت کی شرح کو سامنے رکھ لیجئے، پاکستان میں مہنگائی کا اندازہ کر لیجئے، اور پھر سوچئے 1000، 2000، 5000؟ جی نہیں، 2 کروڑ روپے مانگے گے، 2 کروڑ روپے۔ دودھ پلائی، ابھی تو منہ دکھائی باقی ہے، جبکہ ساری دنیا نے منہ دیکھ لیا ہے۔ اس منہ پر کیا پڑا ہوا ہے، وہ لفظ اب میں کیا استعمال کروں؟ پاکستان کی عوام کی بددعائیں پڑی ہوئی ہیں، جن کا انہوں نے پیسہ لوٹا ہوا ہے۔ 3 مہینے سے یہ شادی ہو رہی ہے، 2 کروڑ روپے دودھ پلائی، 5 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے جوتا چھپائی۔ کوئی اینکر نہیں بتائے گا آپ کو، پاکستان میں کوئی جرت نہیں کرے گا کہ یہ بات آپ کو بتا سکے۔ کوئی ٹی وی اینکر جو ان کا مخالف ہے یا ان کا حمایتی ہے، وہ کہاں ہے جاوید چودھری جس کا لڑکا جو ہے وہ پکڑا گیا تھا؟ پوچھئے اس سے، احمد میر سے پوچھئے، میں نام، وہ خریدا فروقی، وہ کہاں ہے؟ وہ تو لگتا ہے آج کل کہیں غائب ہیں یا شادی کی کسی اندر خانے تقریب میں مصروف ہیں۔ وہ آسمہ شرازی کہاں ہیں؟ جیلی حاجن، میں نام لے کر کہہ رہا ہوں، کسی میں جرت ہے تو میرے سے آ کے بات کرے۔ 5 کروڑ روپے جوتا چھپائی، 2 کروڑ روپے دودھ پلائی۔ کوئی اینکر، کوئی صحافی مجھے یہ بتائے کہ یہ پاکستان کی عوام کا خون نہیں ہے، یہ خون چوسنے والی چمگادڑیں نہیں ہیں،
یہ 3 مہینے سے عوام کے خون کے اوپر اپنے بچوں کی شادی کی تقریبات کر رہی ہیں، ان لاشوں کے اوپر، ان غریبوں کی آہوں کے اوپر یہ اپنی شادی کی تقریبات کر رہی ہیں۔ یہ جس فرش پہ ڈانس کر رہی ہیں اس پہ غریبوں کا خون ہے۔ 3 مرتبہ ان کے نانا جان جو ہیں وہ جنید کے وزیر اعظم رہے، اور کہتے ہیں ہم آپ دوبارہ آئیں گے تو معیشت غریبوں کی بات کرتے ہیں۔ میں پھر آج ایک وہی ویڈیو دکھاؤں گا، بار بار وہی ویڈیو دکھاؤں گا جس میں غریبوں کی بات کرتے ہیں۔ غریبوں سے پوچھو جن کے چولہے بند ہو گئے، ان غریبوں سے پوچھو جو آج آٹا نہیں خرید سکتے، جن کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہو رہی ہے، جن کے بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے کہ یا وہ روٹی کھائیں گے یا وہ پھر سکول جائیں گے، یا وہ روٹی کھائیں گے یا بجلی کا بل دیں گے جو بمبر بن کے ان کے سروں پر گرتا ہے، یا وہ سوئی گیس کا بل دیں گے، وہ روٹی کھائیں گے یا اپنے علاج معالجے کے لیے وہ دوائیاں خریدیں گے جو آج ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ یہ کسی نے اس کا اندازہ لگایا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ان کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے اور وہ کس طرح سے دن رات اور 5 کروڑ روپے جوتا چھپائی، 2 کروڑ روپے دودھ پلائی مانگے گے۔ یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ میرا جو ایز اے پاکستانی غصہ ہے یا جو ناراضگی ہے وہ بڑھتی جائے، ناراضگی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں، میں ڈیول نیشنل ہوں، میرا بھی اتنا ہی حق ہے پاکستان پر جتنا ان کا یا ان کے نام نہاد چمچوں کڑچوں کا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ بات آگے میں لے کر چلوں، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب انہوں نے ایک نیا ڈرامہ، ایک نئی رنگ بازی، ایک نئی جو ہے نا وہ عوام کو بیوقوف بنانا، یہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، میاں نواز شریف پاکستان جانے کا اعلان کرنے والے۔ اگر آپ پاکستان چلے گئے تو آپ مجھے بتائیے گا، ضرور بتائیے گا۔ آپ اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو جائے، وہ آپ کو یقین دہانی کرا دے اور آج ایک بار پھر پاکستان کی عوام کو لوٹنے کے لیے کمر کس لیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا، اب ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ پاکستان کی مقتدر قوتوں کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے اندر اتنی نفرت ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر کسی بھی مقتدر حلقے نے ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے سازش کی تو پاکستان کی عوام پھر وہی نعرے لگانے پر مجبور ہو جائیں گے جو 1971 کے بعد فوج کے بارے میں لگائے گئے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کی فوج کی عوام کے اندر عزت ہے، ان کی عظمت کو جس طرح سے سلام پیش کیا جاتا ہے، مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی، اور نہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کوئی طاقت ان کو دوبارہ سے پاکستان میں لوٹ مار کرنے کی اجازت دے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے کارکنان کا مورال بلند رکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنے کارکنان کو حوصلہ دیتے ہیں، حوصلہ رکھو، ابھی آ رہے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، جائیں گے نہیں، ماں کی وفات پر نہیں گئے۔ میرے ایک دوست ہیں پاکستان میں، ایک بڑے ادارے کے سربراہ ہیں، وہ یہاں پر موجود تھے، ان کا ویزا بھی آخری مراحل میں تھا، پاسپورٹ جمع تھا، لیکن ان کی والدہ بیمار ہو گئی، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ان کو بڑا کہا کہ 2-3 مہینوں میں آپ کا کام ہو جائے گا، کہتے نہیں میں نے رہنا ہی نہیں ہے، میری ماں بیمار ہے۔ آپ اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ نہیں گئے، ماں کو تابوت میں بھیجا، اب آپ پاکستان جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے، یہ بالکل نہیں جائیں گے۔ اور 3 جنوری کو ایک بڑی خبر آپ کو دوں گا، ان کو ڈپورٹ ضرور کیا جا سکتا ہے، اور کدھر کیا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو 3 جنوری کو یہ خبر دوں گا۔ 3 جنوری 2022 ایک بڑا اہم دن ہوگا، ان کو کہاں بھیجا جائے گا، کیا فیصلہ ہوگا، یہ اس دن آپ کو خبر دوں گا۔ لیکن ابھی تک میں یہ کہنے کے لیے بالکل مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان نہیں جائیں گے، بیماری کا جعلی بہانہ بنا کر یہیں پر منہ چھپا کر پھرتے رہیں گے، لوگوں کی چور چور کی آوازوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ عابد شیر علی بگوڑا بھی یہاں ہے، کزن کی شادی میں نہیں گیا۔ سلمان شہباز ابھی 16 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی، نہیں گیا۔ یہ جا نہیں رہے،
اور کہتے ہیں ہم تو انٹرنیشنل صادق امین ہیں, ہم انٹرنیشنلی ہمیں کلین چٹ مل گئی ہے. ایک بار پھر پاکستان کی عظمت کا نعرہ, پاکستان کی جھنڈے کی بلندی کا نعرہ, پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.